मसीह यीशु में आप सब पे सलामती हो। प्रोग्राम दोराहा के तवस्सुत से मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया सरवर। आज का हमारा मौजू वही है जो पिछले कई प्रोग्राम से चलता आ रहा है कि इबादती मौसीकी, इबादत गुजार और जो साज और सजिंदे हैं उनके हवाले से कि खुदा की रूह और सच्चाई से तारीफ़ किस तरह की जाए। इस पे हम लोग सीख रहे हैं, आपके सवालात आ रहे हैं, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इसी हवाले से आज हम मज़ीद सीखेंगे अपने गेस्ट के तवस्सुत से जो कि हैं प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़। खुश आमदीद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? खुदावंद की तारीफ़ और उसका शुक्र हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपके जो तालीम है, जो आप हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसी हवाले से मज़ीद सवालात भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से एक अहम सवाल जो आया वो ये कि जो चर्च के लिए मखसूस साज हैं उनको क्या चर्च तक ही मखसूस होना चाहिए या फिर उनको हम दीगर तकरीबात में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल और नहीं जगह करना। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुदावंद की चीज़ें खुदावंद के लिए हैं, सही। ठीक है जी। उसको दुनियादारी में मिक्सअप करना ठीक नहीं है। सही। जो चीज़ें खुदा की हैं वो खुदा के लिए हैं। तो अगर सूरत हाल कुछ इस तरह की हो कि किसी के हाथ ढोलक रखी गई है और वो कह रहे हैं कि हमने ढोलक पे गीत गाने हैं, तो क्या चर्च की ढोलक उठा के ले जाई जा सकती है? नहीं ले जानी चाहिए। वो खुदा के लिए मखसूस है। ढोलक की अवेलेबिलिटी की बात है तो बाज़ार तो जाके देखें। सही एक जगह थोड़ी 10 जगह से मिल जाएंगी। सही सही पर फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये हो जाना कि चूंकि उन्होंने उसका किराया लेना है, पैसे देने हैं। सही। चर्च की चूंकि फ्री मिल जानी है, जी दैट्स नॉट राइट। ठीक है। जाएं, आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो चीज़ सही चाहेंगे मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। सही। तो मतलब इसलिए जो चर्च की मखसूस चीज़ है उसको आप चर्च में बजाइए, चाहे आपको हमदो सना करनी है ढोलक पे, लेकिन आप बाजार से लेके आइए। बाज़ार से लाएं या अपनी अरेंजमेंट करें। ठीक है। वो चीज़ें खुदा के लिए हैं, वो खुदा की हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे जो मौसीकार हैं, जो गाने वाले हैं, उनको क्या दीगर इस तरह के शोज़ करने चाहिए अपनी आवाज़, अपनी फ़नकारी को दिखाने के लिए कि वो एक जगह पे जो है वो क्वायर का हिस्सा भी हैं और दूसरी जगह पे वो इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा भी हैं? प्रोग्राम से क्या मतलब है? अगर तो कोई मसीही प्रोग्राम है तो बड़ी बसात शौक जाएं और नहीं वहाँ नहीं, कूद मेरी रहे मुराद ये है कि जो दीगर गाने होते हैं। दुनियावी। जी दुनियावी, बिल्कुल। नहीं, फिर उसको उसके लिए उसका गला खुदा ने खूबसूरत आवाज़ दी है अपने लिए, सही सही। और उसके लिए नहीं है कि वो ऐसे गानों की वर्डिंग देखें उसकी, और ऐसे गाने आप पे ऐसी शायरी आने लगी कि उनको सुन सुन के इंसानों को शर्म आती आने बिल्कुल लगी है। दुरुस्त कर रहे हैं। खुदा के लिए गाना और सही खुदावंद की आवाज़ों को आपने, जब हम साज़ों को अलग ही कर देते हैं, सही। तो अपने आप को भी मखसूस। आवाज़ को भी अलग ही करना है, और वो सही, खुदावंद के लिए है। बिल्कुल ठीक है। सर हम खुदा। एक ही चश्मे से बाइबल मुकद्दस में है, नए अहदनामे में जी एक तो है ना, दो दो कश्तियों में पाँव नहीं रखने हैं। जी जी। और फिर ये भी इरशाद हुआ, काश कि तू सर्द होता या गर्म होता। तो एक साइड पे रहना बहुत ज़रूरी है। सही। आप खुदावंद के लिए मखसूस करें। ठीक है। क्या जो खुदा के लिए मखसूस लोग रहे हैं तारीख में हमारे, क्या वो कम शोहरत याफ्ता रहे हैं? दुरुस्त। अर्नेस्ट मल ने सारी उम्र खुदावंद यीशु मसीह के लिए गाया। कौन नहीं जानता अर्नेस्ट बिल्कुल मल को? बिल्कुल। ठीक है जी। तो ऐसी और खुदा के बड़े शानदार सही प्रस्तार इंडिया में बड़े शानदार लोग हैं जो सही खुदावंद की ही हमदो सना के गीत गाते हैं। सही। दुनिया जहान उन्हें जानता है। अर्नेस्ट मल साहब हो गए, हिस्कियल सरोज साहब हो यस। गए, ये पाकिस्तान की मसीही मौसीकी का एक लेजेंड कहलाते हैं। ठीक है सर, हमें जो बाइबल में कई जगहों पे खुदा की प्रस्तिश के हवाले से, उसके तरीक़ाकार के हवाले से हवाले मिलते हैं। तो इसमें जो मलाकी पहले बाब की 6 تا 14 आयात में जो होंठों के फल और हम्द की कुर्बानी है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। पहले भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया इस बात का एक हवाले के तौर पर, कि बदन का एक एक हिस्सा जब आपने खुदावंद को दे दिया ना, जी मखसूस कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक जी। जब आपने पूरा बदन खुदावंद के हवाले कर दिया सही तो वो खुदावंद का है। सही उसके उसी के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। सही। आप ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप पूरे जिस्म को बड़ा ठीक ठाक रखते हैं लेकिन कहीं भी कोई कमी रह जाती है, वो चीज़ वहाँ पूरी तौर पर तैयारी नहीं की है, तो फिर लोग
کرتے ہیں نا اس کو بھی درست کرتے ہیں جی کہ اس کو بھی درست کر کے جائیں تاکہ پرفیکٹ حالت میں جائیں. بالکل خداوند کا بھی معیار یہی ہے. صحیح ابھی پہلے بھی کوٹ کیا, خداوند نے خود فرمایا میں پاک ہوں لہذا میرے پرستار بھی پاک ہوں, صحیح روح اور سچائی سے میری پرستش کریں کیونکہ میں پاک ہوں. صحیح اور جب خداوند کے لیے ملاقات کا وقت اور ایک پاک ہستی کے ساتھ ملنا ہے تو ان تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے, یہ نیڈ ہے یہ کہ جو ملنے والا نا وہ بھی اسی معیار پہ جا کے ملے. خداوند نے معیار یہی مقرر کیا. ٹھیک ہے اس لیے جب آپ ملاکی نبی کا حوالہ دے رہی ہیں تو ہونٹوں کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی اس قدر پاکیزگی کے عالم میں ہوں کہ جب آپ گا رہے ہوں خداوند کی تعریف کے گیت گا رہے ہوں یا دعا کر رہے ہوں. ایکچولی ہونٹوں کے پھل کے مطلب ہے جب آپ ہونٹوں سے دعا کرتے ہیں. صحیح تو وہ بھی جسم کے ایک ایک حصے کا پاکیزگی کے عالم میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لکھا گیا ہے یسایہ نبی کی کتاب میں کہ ایک فرشتہ مذبح پر سے دہکتے ہوئے کوئلے کو لے کر آیا اور اس نے میرے ہونٹوں پہ رکھا اور میرے ہونٹوں کی تقدیس کی. واہ تب وہ خداوند کے لیے پھر بولا تھا اور اس نے کہا تھا نا جب میں کس کو بھیجوں, جب خداوند سوال کرتا ہے میں کس کو بھیجوں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یسایہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے میں خداوند میں حاضر ہوں مجھے بھیج. کیوں؟ چونکہ اس کے ہونٹ پہلے پاک کیے گئے تھے. تو یوں جو ہونٹوں کی قربانی چڑھانی ہے نا جی جی وہ بھی پاکیزگی کے عالم میں جسم کے ایک ایک حصے کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہونٹوں کا پھل وہی ہے جو ہم گا رہے ہیں, جو ہم دعا کر رہے ہیں, اور حمد کی قربانی جو ہے وہ گیت ہیں, وہ جو گیت گائے جاتے ہیں, جو گیت گائے جاتے ہیں. اچھا سر, یہ جو ہمارے عبادتی رویے ہیں جن کو ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو ان پہ نظر ثانی کس طرح کی جائے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی کی جائے, اور آپ تھوڑی اصلاح کریں کہ کن کن جگہوں پہ اصلاح کی ضرورت ہے. میں پھر حوالہ دوں گا کہ ڈپارٹمنٹس ساری دنیا میں کام کرتے ہیں اور ایک حصہ ہوتا ہے اس پوری بلڈنگ کا یا ڈپارٹمنٹ کا, ایک ہوتا ہے مینٹیننس. صحیح. ڈپارٹمنٹ, اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک حصہ ہوتا ہے مینٹیننس. صحیح. تو بلڈنگ میں, چیزوں میں, انسانوں میں نا ہر وقت اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. بالکل رہتی ہے. اور اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا اس کے پاس مینٹیننس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا تو وہ پھر جو حصہ متاثر ہو گیا وہ متاثر ہی رہے گا. صحیح. اتنا متاثر کہ پھر وہ اور خراب ہوتا جائے گا. صحیح. اس لیے عبادت میں بھی نا ایک پورا سیٹ اپ تو ہے, جیسے پیرش ایک پوری, بالکل, اور پیرش سے بڑھ کر پھر ایک ڈائسس ہوتی ہے, یہ سسٹم ہے سارا. بالکل. تو ڈائسس کے پاس بھی ایک سسٹم ہے بھی, ہوگا بھی, کہ جو اپنی ڈائسس کے چرچز ہے, جو عبادت ہیں عبادت کے جو طریقہ ہے جو 200 سال پرانا ہے, جی. اب موجودہ ضرورت کے مطابق اس میں کیا کریں, تو یہ ڈائسس کا فرض ہے کہ اس پہ ریویوز کرے. ٹھیک ہے. یہ بڑی ٹرم عام ہے جی. اور ساری دنیا جانتی. ریویوز بہت ضروری ہوتے ہیں. صحیح. بہت ضروری ہوتے ہیں. گیتوں کی کتابیں نہیں تشکیل دی جاتی, بالکل دی جہاں سے ہم گیت زبور گاتے ہیں, جی, پر اس میں کون سے گیت شامل کے زبوروں کی بات, لوگوں کے لکھے ہوئے کون سے گیت ہیں جو گیت کی کتاب میں شامل کرنے ہیں. صحیح. پر ظاہر اس پہ ایک سسٹم ہے, کمیٹی ہے, ایک معیار ہے, ایک معیار جی. ہے, اور جب تک وہ قائم رہتا ہے تو چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. اور وہ گیت اگر شامل ہو چکا ہے کتاب میں تو یقیناً سند یافتہ ہے. سند یافتہ, یس ایگزیکٹلی, یہی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. صحیح. اچھا سر, اگر ہم اصلاح کرتے ہیں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں باقاعدہ ایک سسٹم ہے, تو ہمارے چرچز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سسٹم تو ہے, کابینہ بنی ہوئی ہوتی ہے, چرچ کمیٹی ہوتی ہے, لیکن ہم نے سازندوں کی بات کی, کوائر لیڈر کی بات کی, چرچ کمیٹی کی جو اصلاح ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو اب ہمارا طریقہ انتخاب ہے نا, جی, وہ بالکل ہی دنیاوی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کسی شخص کو ہم آج کل کمیٹی کا حصہ بناتے ہیں جو مالدار ہے. اچھا. کہ یہ چرچ کے پیسے دے لے, کہ مالی طور پر مدد کرے گا نا تو اس کو پھر حصہ بنا لے. اچھا. کسی کے لیے اب یہ انتخاب کا یہ بھی ایک معیار بن گیا کہ چونکہ اس کے توسط سے 15-20 فیملیز اس کی رشتہ دار ہیں, تو جب یہ کمیٹی پہ ہوگا تو ایک اٹینڈنس اچھی ہو جائے گی, چرچ کی نا اٹینڈنس اچھی ہو جائے گی, کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری فیملیز ہیں اس کے ساتھ. صحیح. تیسری بات یہ بھی اب آ گئی ہے انتخاب کرتے ہوئے کمیٹی ممبر کی, سارے اس کے پولیٹیکل سورسز بڑے اچھے ہیں, اس کو لے لیں, کیونکہ اس کے پولیٹیکلی
جو ریلیشن شپس ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہیں. صحیح. تو جب کرسمس ٹائم پہ ایسٹر ٹائم پہ بڑی گیدرنگز ہوگی نا تو پھر ہمیں سیکیورٹی لینے میں آسانی رہی. صحیح. اب لوگوں کے معیار کے نا یہ طریقے آ گئے. صحیح. تو وہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، رسولوں کے اعمال کا 6 باب پڑھ لیجئے، پوری تفصیل شاندار چرچ کی کمیٹی بنانے کا معیار لکھا ہوا ہے. صحیح. اور وہ یہ ہوا تھا کہ جب بہت سارے یونانی مائل لوگوں نے جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور فیملیز کو اور فیملی ہیڈ کو مار دیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو پھر ان کا خیال رکھنے میں کمی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. لوگوں نے شاگردوں سے شکایت کی، سر آپ یسوع مسیح کی کو قبول کرنے کا کہتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، پر ایک ویکنس بیچ میں رہ رہی ہے کہ وہ جو بیوہ ہو رہی عورتیں ان کا کوئی خیال نہیں آپ کرتے. صحیح. جواب یہ تھا شاگردوں کا، ہم تو جی وہی کام کریں گے جو کام خدا نے ہمیں دیا ہے. اچھا. اور وہ کلیئر کیا، ہمیں خدا نے کلام کرنے کے لیے اور دعا کے لیے بولا ہے، لیکن چونکہ یہ کلیسی معاملہ ہے آئیے ہم اس کو بھی سیٹل کریں. ٹھیک ہے. اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے وہ لوگ چنے. ان کا کیا معیار رکھا گیا؟ جو خدا ترس ہیں اور خداوند میں گہرے ہیں، روح سے بھرے ہیں. ٹھیک ہے. یہ معیار تھا ان کا. پھر انہوں نے 7 لوگ چنے، جن میں سے پہلا نام تھا استفنس کا. صحیح. وہی استفنس جس نے بعد میں یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ جان دینے کو دے دی. صحیح. دوسرے شخص تھے فلپس. ٹھیک ہے. اور جب یروشلم میں نئے مسیحوں پر آئی بڑی مصیبت کے دن تو لوگ پراگندہ ہو گئے، بھاگ گئے. فلپس بھی کچھ حصوں کو لے کے تو ایک ایریے میں چلا گیا اور وہاں جا کے یسوع مسیح کی منادی کی اس نے. 2 یہ تھے. 5 لوگ اور تھے جس میں نیکا نور کا نام ہے، پرمنوس کا نام ہے. یہ 7 لوگ تھے. صحیح. کمیٹی بنائی نا، ایک بالکل کمیٹی بنائی نا 7 لوگوں کی. صحیح. پر ان کے چننے کا کیا معیار رکھا گیا؟ جو روح سے بھرے ہیں، صحیح، جو خدا ترس ہیں. صحیح، وہ ایک سٹینڈرڈ تھا. صحیح. بعد میں ہم کہیں بھی اناجیل کو پڑھتے جائیں پھر اس پرابلم کا کہیں ذکر نہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ کہ ویل سیٹلڈ کر دیا اس چیزوں کو انہوں نے، کہ پھر بعد میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا. صحیح. سو چرچ کے کام کو چلانا ہے تو اس کے لیے جو کلام ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیتا ہے لوگوں کے انتخاب کا، وہ والا کریں. صحیح. زمانے کے لحاظ سے نہ چلیں. تو کیا وہی جس کو ہم نے کہا تھا جی یہ بڑا مالدار بندہ ہے اس کو رکھ لیں، کیا اس کو ہم خزانچی نہیں بنا دیتے؟ کیا پھر وہی 2 لاکھ 4 لاکھ چرچ کے لے کے بھاگ نہیں جاتا؟ صحیح، بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ اس کا انتخاب غلط ہوا. انتخاب ہونا چاہیے تھا جو خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو خدا کے کام کو بھی بڑے پیار سے انجام دیں گے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، آج جو سر نے وضاحت کر دی کابینہ کے حوالے سے، اس میں بہت ساری باتیں جو خود میرے لیے نئی ہیں کہ انتخاب کا طریقہ کار کیا اور انتخاب کا معیار کیا ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ مزید بات ہونی چاہیے، تفصیل سے بات ہونی چاہیے. کلیسیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتخاب کے کیا معیار طے کیے جاتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کو موضوع بنایا جائے تو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. سر، ہم جو ہیں، آپ نے جیسے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جو سازندے ہیں، جو ماسٹر ہے، جو کوائر کے ممبران ہیں، ان کو کس طرح کی رویہ ان کا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو اس پورے گروہ کے انتخاب کے لیے کچھ چنیدہ جو ہے آپ مجھے اصول و قواعد بتا دیجئے کہ جو ہم، چونکہ ہمارا یہ آخری پروگرام ہے اس موضوع کو لے کے، تو جو اس موضوع کو سن رہا ہے یا آج پہلی بار سن رہا ہے اس کے لیے واضح ہو جائے کہ ہاں یہ جو ہے نا کچھ 5-10 چیزیں ہیں جن کا انتخاب جو ہے ضروری ہے. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا انتخاب کیسے کریں. صحیح. تو جب ہم کوائر بنائیں، خداوند کے لیے گیت گانے والے کا انتخاب کریں، خداوند کے لیے ساز بجانے والوں کا انتخاب کریں. صحیح. اور یہ چونکہ پرانے عہد نامے میں یا ہیکل میں جو موجود کوائر تھی، صحیح، وہاں ایک نہیں، وہاں تو بہت ہی سارے ساز بجائے جاتے تھے. صحیح. کیا آج کل ہم کرنا کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نہیں کرتا. بربت ہم بجاتے ہیں؟ نہیں بجاتے. کیوں نہیں بجاتے؟ چونکہ اب نئے ساز آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن وہاں جائیں تو وہاں سارے سازوں کا دف ہے، بربت ہے، کرنا ہے اور کئی ذکر ہے. صحیح. تو گویا کہ خداوند کی حمد و ثنا کے لیے جہاں گانے والے بڑے ضروری ہیں وہاں سازوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر بڑی شاندار خداوند کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. صحیح. تو جو ساز اچھی طرح نہیں بجتا یا خرابی ہے کوئی، کیا ہم اسے ٹھیک نہیں کرتے؟ کیا خراب ساز کو بجاتے جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، صحیح. اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے.
تبھی وہ جا کے آواز صحیح نکالے گا نا صاحب. جی بالکل. ایسے ہی جو گلا خداوند کے لیے استعمال ہوگا, کیا اس کو کھانسی لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ کوائر کا حصہ بنائیں گے؟ نہیں, اس کو پہلے کہیں گے جائیں پہلے اپنا تھوڑا آرام کریں, صحیح اپنی کھانسی کا علاج کریں, گلے کو ٹھیک کریں. صحیح. تو یہ بدنی باتیں میں کر رہا ہوں. جی ایسے ہی جب روحانی معیار پہ آئیں گے تو پھر ہمیں بہت وہ بھی چیک کرنا پڑے گا. صحیح آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ کتنا گہرا ہے, آپ کی مارننگ کیسے شروع ہوتی ہے, صحیح آپ کے دن کی مصروفیات کیا ہیں, آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آف دا ڈے سونے سے پہلے آپ کا کیا معیار ہے, کیا کرتے ہیں, صحیح اپنے خدا کے ساتھ کتنی رفاقت ہے. کیا خوبصورت لفظ ہے یہ, ہم جس کو انگلش میں فیلوشپ کہتے ہیں. جی جس کی جتنی فیلوشپ ڈیپ ہوگی اتنا ہی اس کے جو ریلیشن شپ پہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. صحیح جہاں آپ کی فیلوشپ ویک ہے وہ انسانوں کی بات کر لیں یا خدا کی بات کر لیں, صحیح جہاں فیلوشپ ویک ہے وہیں گڑبڑ ہوتی ہے. صحیح آپ کوائر کا حصہ ہیں, خداوند کی حمد کرنی ہے, گیت گانے ہیں, اور پھر 300 لوگ جو نیچے بیٹھے ان کو لیڈ کرنا ہے, ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. صحیح تو اس کے اپنا پاکیزگی کا معیار ایک جب تک اعلیٰ نہیں ہے, خداوند کے ساتھ اس کی گہری فیلوشپ نہیں ہے, صحیح اچھی طرح پریکٹس نہیں کی جس کا کہ ہم پہلے ذکر کرتے رہے ہیں. صحیح. کوائر تو جان ہوتی ہے پوری عبادت ہی حصے کی. ٹھیک ہے سر, آپ تھوڑی سی ایسے جو ماسٹر یا کوائر لیڈر ہیں ان کے لیے وضاحت کر دیں کہ بائبل میں ہمیں کس طرح سے اور کہاں کہاں مثالیں ملتی ہیں کوائر کے انتخاب کے لیے. سب سے بڑی مثال تو ہمارا جی خداوند کا بندہ داؤد ہے. صحیح وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ ساری شاعری کی حالت میں لکھتے تھے, یہ گیت زبور جتنے بھی ہیں جی یہ شاعری کی حالت میں لکھتے تھے. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 کتابیں بائبل میں وہ ہیں جو شاعری کے انداز میں بالکل. لکھی گئی, شاعرانہ انداز میں جی شاعری میں لکھے, جی کمپوز کیا گیا ہے اس کو. اور پھر خداوند کا بندہ جب اکیلا ہوتا تھا اور بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو وہ ایسے ہی نہیں کہ ہر وقت اس بھیڑ کو ڈنڈا مار, اس بھیڑ کو ڈنڈا مار, وہ اس وقت بھی خداوند کی حمد کرتا رہتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا تھا, اور خداوند کی حمد کرنا اور بھیڑوں کی خوب رکھوالی بھی کرنی. صحیح ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ ہیں نا سارے, ان سے سیکھیں. وہ کیا اصول ہے, کیا اصول ہے, آپ کام بھی کرتے رہیں تب بھی آپ کا معیار, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے خداوند کے ساتھ بڑا ڈیپ ہو. صحیح اور آپ کا دوہری ڈیوٹی لگ گئی, چونکہ آپ نے اس کام جو آپ کا جاب ہے وہ بھی ہے, اور اس کے بعد جو ہولی جاب آپ نے لیا ہوا ہے جی کہ آپ نے خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے, تو اس کے معیار کو بھی, اس کے سٹینڈرڈ کو بھی برقرار, صحیح آپ کی زبان پاک ہو, صحیح گالیاں نہ دینے والی ہو, صحیح آپ کے ہونٹ پاک ہوں چونکہ ان ہونٹوں نے خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے, صحیح کوئی نازیبا گفتگو نہ ہو. صحیح کلام مقدس میں تو لکھا ہے کہ ہر نازیبا بات کا بھی حساب دینا پڑے گا آپ کو. اب اگر تو بچے یہ جانتے ہیں کوائر ممبر, تو پھر تو وہ سمجھیں گے کہ میرے منہ سے کوئی نازیبا بات نہ نکلے, صحیح میرے منہ, میرے ہونٹ کوئی گندی چیزیں نہ ان کو نہ چھوئے. صحیح اس قدر کی پاکیزگی کے عالم میں جب آئیں گے نا, تو تب جا کے سچی مچی کوائر ممبر کو بھی مزہ آئے گا, جو سننے والے ان کو بھی مزہ آئے گا, اور سب سے مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ مالک خوش ہوگا اور برکت تبھی دے گا. جو ہے وہ پرستش روح اور سچائی سے ہوگی اسی اور کو خدا روح کے سے, شایان یس, نشان ہوگی. شایان. صحیح. تو مطلب آپ کی اس وضاحت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو معیار ہے اس کو جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں, جو ان کا رہن سہن ہے, وہی ہمارے لیے ایک مثال سنگ ہے, میل ہے ماڈل کہ ہے وہ. ہم ان کو دیکھیں اور ان کی جو زندگی تھی اس کو بنیاد بناتے ہوئے Yes. اپنی زندگیوں کو قائم رکھیں. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بات کی کہ حمد و ثنا کے حصے کا جو باقاعدہ نظام ہونا چاہیے, جو کہ پہلے ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ شکر گزاری کے, خدا کی تعریف کے گیت ہوں, پھر اس کے بعد شکر گزاری کے ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر آخر میں مناجات کے گیت ہوں. تو یہ نظام بھی اب ہمیں نظر نہیں آتا ہے, بس جس کا جو دل چاہتا ہے وہ گیت منتخب کر کے گا لیا جاتا ہے. تو اس نظام کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں آپ. آج بھی اگر دیکھیں نا تو جو پرانے چرچ ہمارے, مثال کے طور پر میں اینگلیکن چرچز کی مثال دینا چاہتا ہوں. صحیح کراچی میں جیسے کرائسٹ چرچ ہے, جو کرائسٹ چرچ کے نام سے چرچ ہے نا وہ اینگلیکن چرچز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا سسٹم یہ ہے کہ سامنے جو جو گیت یا زبور گانے ہیں ان کے نمبر لگا دیے جاتے ہیں دیوار پہ. اچھا. یہ پرانا سسٹم ہے انگریزوں کے وقت کا. صحیح ان 4-5 انہوں نے بنایا وہ لکڑی کا,
تو وہ سامنے لگا ہوتا ہے جس کو ساری کلیسیا دیکھ سکتی ہے. صحیح بے شک کہ اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آئیے جی ہم یہ زبور گائیں، لیکن وہ پہلے سے اس پر بھی دیوار پر بھی صحیح. وہ اور لگے جس ہوتے. کا آپ نے ذکر کیا کہ پریپریشن پہلے سے ہو پورا Prepare. سسٹمیٹک. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا ہے وہاں جی کہ وہاں شام کو، رات کو، سیٹرڈے ایوننگ میں کوائر مل کے گیت گاتی ہے، صحیح. ان کا انتخاب کرتی ہے کہ کل صبح مارننگ سروس میں یہ گیت اور یہ زبور گائے جائیں گے. پھر ان کا نمبر جو لکھے ہوئے بک میں وہ پھر دیوار پہ لگا دیتے ہیں اسٹینڈ پہ. صحیح. تو یہ تیاری ہے. یہ ٹھیک کیا ہے. ظاہر کرتی ہے کہ یہ تیاری ہے. بالکل. یہ پہلے سے لوگ بیٹھے، کوائر نے گیت گائے، جی پریکٹس کی ان کی، جی اور پھر ان کا انتخاب کیا. صحیح. میں ایک چرچ میں گیا تھا اور وہاں بھی میں نے دیکھا تھا یہ، اور مجھے انتہائی دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی. پادری صاحب کہے جا رہے تھے اب ہم ایک گیت گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کر جو ان کی مرضی ہے. تکلیف دہ بات تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں بیٹھے، انہوں نے تیاری نہیں کیا. جی پھر جو بھی کوائر لیڈر کی مرضی میں آ رہا تھا. جی تو آپ نے یہ بھی دیکھا کبھی کبھی وہ کتاب لے کے ایسے ایسے کاغذ آگے پیچھے کرتے ہیں ایسے. مطلب یہ کہ دے آر ناٹ پریپیئرڈ. جی. اور تو وہی جو میرا سوال تھا کہ پہلے ہم بھی جو دیکھتے ہیں اپنے بچپن میں کہ پہلے جو خدا کی حمد و تعریف کے گیت ہوتے تھے، پھر اس کے بعد شکر گزاری کے ہوتے تھے، پھر اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مناجات کے گیت ہوتے بیٹا تھے. جی وہی آئے گا نا جب آرڈر بنے گا. جی آرڈر بنے گا، پریکٹس ہوگی، جی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اب ایسٹر قریب آ رہی ہے. جی اب خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید کی بات ہے. آج عید فصح کو منانا ہے. جی تو اس حوالے سے پھر یہاں تک خیال کیا جاتا ہے. میں پھر اینگلیکن چرچ کی طرف آؤں گا کہ ہر سنڈے کی مناسبت سے جو ہولی ٹیبل ہوتی ہے نا، اس پہ کپڑوں کا کلر بھی چینج ہوتا ہے. جب آپ کو اتنا پتہ ہے کہ جی ہولی ٹیبل کے کپڑوں کا کلر چینج ہوتا ہے اس کی، چونکہ وہ ڈے آ گیا خاص، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ اسی مناسبت سے بھی گیت تیار کیے جائیں؟ بالکل ضروری ہے. اسی طرح سے سارا سسٹم اس دن ڈیولپ کیا جائے. صحیح ٹھیک ہے جی. تو یہ پریکٹس کے ساتھ آئیں گے. نہیں ہو رہی تو یہ افسوسناک ہے. صحیح. ہم اپنے پرانے سسٹم کو چھوڑتے جا رہے ہیں. خداوند کے ساتھ جو بھرپور وفاداری کی علامت ہے نا، وہ ہم اس کی بھرپور وفاداری کا ثبوت نہیں دے رہے. صحیح. عبادت تو کرنے جا رہے ہیں، فرض پورا کرنے جا رہے ہیں. سر ہم آج کے پروگرام میں ہر چیز کو چونکہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، جو ہمارے پچھلے سوالات جو زیر بحث رہے، اسی حوالے سے ایک اور بات کی جو ہے نا وہ کچھ پوائنٹس بتا دیجئے کہ ہاں بھئی یہ نکات ہیں اور ان نکات پہ عمل کریں گے تو خدا کی نظر میں جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں کی قربانی پسندیدہ ہوگی، اور یہ صرف ایک رسم بن کے نہیں رہ جائے گی، ایک پریکٹس نہیں ہے، ایک ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ دلی اطمینان، جو دلی سکون جس کی آپ نے آغاز میں بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم خدا کی تعریف کریں. تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس بتا دیں کہ ہمیں اپنے کردار کس طرح سے رکھنا چاہیے جس کے بعد روح اور سچائی سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. بیٹا جی پرانے سسٹم کی میں پھر بات کروں گا. فیملی سسٹم ایک بڑا خوبصورت سسٹم ہوا کرتا تھا کہ سونے سے پہلے والدین نا اپنے سارے گھر کے افراد کو جمع کرتے تھے اور پھر ایک گیت گانا یا زبور گانا، پھر ایک ریڈنگ کرنی، اور پھر امی یا ابو نے اس میں سے کچھ لیسن دینا، اور پھر دعا کر کے گھر کو خدا ان کے سپرد کر کے نا پھر اچھی سی نیند سو جانا. جی اب وہ غائب ہو گیا. درست. کیوں غائب ہو گیا؟ چونکہ مصروفیات نے یا ٹیکنالوجی نے اتنا عمل دخل کر دیا ہمارے گھر صحیح. میں، ہماری لائف میں، کہ وہ جو ہمارے خوبصورت سسٹم تھے اور خدا کے ساتھ ہماری گہری رفاقت کے جو طریقے تھے نا، جی وہ ختم ہو گئے. نمبر 2، صحیح. کیا ایک وہ خوبصورت وقت نہیں تھا ہماری لائف میں کہ جب پوری فیملی بیٹھ کے، یا ڈائننگ کے وقت میں سارے ڈائننگ ٹیبل پہ فیملی اکٹھی ہوتی تھی، جی یا مارننگ ٹائم بریک فاسٹ ٹائم پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، صحیح. اور پھر کھانے کو شروع ہی نہیں کرنا جب تک دعا نہیں کر لیں. بالکل ایسے ہی. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کیا یہ یاد نہیں ہو گیا تھا یہ پورا سسٹم؟ جی اگر کسی دن جلدی میں امی ابو نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دینا، تو کیا ہم نے کئی مثالیں نہیں نوٹ کی ہیں کہ چھوٹے بچوں نے یاد روکنا دلایا. جی کہ ڈیڈی پہلے پریئر کرنی. جی ایسے ہی ہے. کہاں گئے وہ سارے سسٹم؟ صحیح کہہ رہے ہیں. گئے وہاں جہاں ہماری بے حد مصروفیات ہو گئیں. کیا فیملی بریک اپ ہو گیا. کیا بریک اپ ہو گیا؟ بیٹا نائٹ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹیاں مارننگ ٹائم ڈیوٹی پہ جا رہی ہیں، ٹائمنگ گھر آنے کے ٹائمنگ چینج ہو گئے، بہت کچھ سسٹم چینج ہو گیا. لہٰذا وہ جو پورا ایک اسپرچول گروتھ کا سسٹم تھا نا، وہ سارا ختم ہو گیا، صحیح. جس سے لائف میں بے حد چینجز آ گئیں.
لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, بالکل ہم ہے. کر سکتے ہیں. جی اوکے, اگر آپ مارننگ ٹائم بریک فاسٹ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے تو ایک ٹائم تو فیملی میں ضرور نکالیں, تبدیلیاں کریں, کچھ بھی کریں, ایڈجسٹمنٹس کریں, ڈنر تو اکٹھے ہونا چاہیے. صحیح. فیملی یونٹی بیٹا ختم ہوتی جا رہی ہے, فیملی بالکل یونٹی نہ ختم ہوتی جائے. کیا ڈائننگ ٹیبل پہ خوبصورت باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں, بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی اسٹڈی کہاں تک پہنچی ہے, بیٹی کو پوچھنا بیٹا کوئی کیا ہوا آج آفس میں, ٹھیک ٹھاک ہے, چہرہ کچھ جی اترا ہوا ہے, تو ماں باپ بڑے کنسرنڈ ہوتے تھے. جی پر اب کیا کریں, کوئی سسٹم جو تھا نا ہمارا وہ چلا گیا. تو صحیح. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, فیملی گیدرنگ کا سسٹم پھر سے ایوالو کریں. ٹھیک ہے. ایوالو کریں, کھو گیا تھا اس کو ایوالو کریں, پھر سے تازہ دم کریں, صحیح. وہ سسٹم کریں. مارننگز میں ممی ڈیڈی کیا نہیں کہا کرتے تھے پہلے کہ اسکول بے شک جانا ہے, بڑا ٹائم بھی ہو رہا ہے, سب کچھ بریک فاسٹ بھی لینا پہ, کیا ممی کیا کہا نہیں کرتی تھی, نہیں پہلے پریئر کرو پھر بالکل دوں گی, ایسے ہی. بالکل پھر ایسے دوں گی ہی. کھانا, جی پریئر نہیں ایسا کرو ہی گے, ہے. پریئر نہیں کرو گے, بریک فاسٹ نہیں دوں گی. جی تو بچے یہ لرننگ پوائنٹ تھا, یہ لرننگ پوائنٹ تھا کہ ہاں جب بھی کھانا کھانا ہے پہلے خدا کا شکر کرنا ہے. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. کیوں کہیں کہ جی لائف بڑی کوئک ہو گئی ہے. صرف لائف کوئک نہیں ہوئی, دنیا کا ہر سسٹم کوئک ہو گیا. لیکن کیا جو بنیادی بیسک باتیں کیا ہم چھوڑ دیں, کوئی بھی نہیں چھوڑتا. فنڈامنٹل باتیں کوئی بھی نہیں چھوڑتا. صحیح. فنڈامنٹل بات یہی ہے, بیسک بات یہی ہے کہ بھی جو لائف کی جہاں فزیکل گروتھ کی بات ہے, کیسے انسان رہ سکتا ہے کہ اس کی اسپریچول گروتھ نہ ہو. صحیح. آپ صرف فزیکل گروتھ کی باتیں کریں اور سارا اس کا کہ جی نہیں جی زمانہ بڑا خراب ہے. فاسٹ فوڈ کیوں آئے ہیں, جی کیونکہ لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, لہٰذا وہ جی چلتے چلتے منہ میں کھاتے جانا اور کرنے جانا, اور صحیح. اس سے کن کن بیماریوں نے جنم نہیں لیا. بالکل ایک نادیدہ دوڑ ہے جس میں دوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نو اپنے خدا کو نہ چھوڑیں, اپنی بے حد مصروفیات میں سے بھی وقت جی نکالیں کہ اپنے خدا کے ساتھ جو ایک لائف اچھی لائف گزارنے کا سسٹم ہے نا, اسٹیپس ہیں, وہ ان کو نہ بھولیں, ان کو صحیح. نہ چھوڑیں. یہی وہ اسٹیپس ہیں جن کو آپ صحیح. کہہ رہی ہیں بار بار مطلب جی خدا کے بتائیں. پاس ہم صرف اپنی خواہشات لے کے نہ آئیں, ہاں جی, بلکہ ہم اس کی تعظیم کے لیے, شکر اس کی گزاری شکر گزاری, جو اس سے محبت کے اظہار کے لیے بھی آئیں. یس صحیح. یعنی کہ خدا کے ساتھ تو ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم صرف اس کے پاس لے کے آتے ہیں اپنے امتحانات, اپنی جو ہے وہ ضرورتیں, اور وہ کہتا ہے کہ میری ہر نظر تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان. تو خدا کا امتحان نہ لیں, اس کی شکر گزاری کریں, اس کی تعریف کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں. بہت شکریہ سر, بہت جو ہے نا تسلی بخش جواب دیا آپ نے, بہت آپ نے جو ہے نا علم میں اضافہ کیا, اور میں آپ سب کی بھی بے حد شکر گزار ہوں. آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہے, اور آپ آئندہ بھی ہمیں جو ہے اپنے ویوز کا جو ہے ہمیں ارسال کرتے رہیں, ہمیں کمنٹس کرتے رہیں, اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ جو ایک موضوع ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس کو واقعی عنوان بننا چاہیے, ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. خدا حافظ.